बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालबात। टोटल ये 5 वीडियोज़ हैं मुआशियात की बुनियादी इस्लाहात, जिसमें इकनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, डिस्कस किया गया है, ताकि बच्चे इकनॉमिक्स को समझ सकें, अपने मुआशियात के जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकें और पेपर को पास कर सकें। इन 5 लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह बच्चा जो है वो इकनॉमिक्स को ना सिर्फ अच्छी तरह समझ जाएगा बल्कि इसको बहुत ही आसानी के साथ पास भी कर लेगा। इन टोटल जो 5 वीडियोज़ हैं उनमें जो टर्म्स डिस्कस की गई हैं अलिफ से ये तक अरेंज किया हुआ है टर्म्स को, ताकि स्टूडेंट्स इनको समझ सके, याद कर सके और इसके साथ साथ जो है वो पेपर को अच्छे नंबरों से पास कर सके। तो सेकंड लेक्चर ये आपके सामने है। इससे पहले वाली जो ते से पहले तक की जो टर्म्स हैं वो लेक्चर नंबर 1 में आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहली टर्म हमारे पास जो है वो तवाज़ुन तिजारत है। तवाज़ुन तिजारत से मुराद मरई यानी सिर्फ नज़र आने वाली अशिया की दरामदाद और बरामदाद का जो बाहमी फ़र्क है एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ, उसे हम तवाज़ुन तिजारत का नाम देते हैं। तिजारती, कारोबारी या मुआशी चक्कर, ट्रेड साइकिल। तिजारती चक्कर से मुराद किसी मुल्क में पैदावार, रोज़गार, कीमतें और मुआशी सरगर्मियों में जो भी फ्लक्चुएशंस हैं, उतार चढ़ाव है, कमी बेशी जो है, नशेब व फ़राज जो है, उसमें उसको हम तिजारती चक्कर का नाम देते हैं। यानी कि आपको पता है कभी तिजारती हालात अच्छे होते हैं, कभी तिजारती हालात बुरे होते हैं, तो अच्छे और बुरे मुआशी हालात को तिजारती चक्कर का नाम दिया जाता है। तश्कील सरमाया मईशत में पहले से मौजूद सरमाए के ज़ख़ीरा में इजाफ़े का नाम तश्कील सरमाया है। यानी किसी मुल्क में सरमाए में इजाफ़ा करना तश्कील सरमाया कहलाता है। तफ़ाइल, फ़ंक्शन, ताबे और आज़ाद मुतग़य्यर में पाए जाने वाले तल्लुक़ को तफ़ाइल कहते हैं। जैसे डिमांड फ़ंक्शन है, सप्लाई फ़ंक्शन वगैरह है, यूटिलिटी फ़ंक्शन है। तो यानी कि इकनॉमिक्स में या आम हम किसी भी सब्जेक्ट में बात करें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसे हम फंक्शन का नाम देते हैं। तफ़ाइल तलब क्या है जी? तलब और कीमत में पाए जाने वाला इन्वर्स रिलेशन जो है उसे हम डिमांड फंक्शन का नाम देते हैं। तफ़ाइल सर्फ क्या है? सर्फ यानी अखराजात और आमदनी में पाए जाने वाले पॉजिटिव रिलेशनशिप को हम कंजम्पशन फंक्शन का नाम देते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन है नेक्स्ट हमारे सामने। तफ़ाइल पैदावार, पैदावार और मसारफ़ पैदाइश में पाया जाने वाला मुस्बत तल्लुक़ तफ़ाइल पैदाइश कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। तफ़ाइल अफ़ादा, यूटिलिटी फ़ंक्शन यानी अफ़ादा और मिक़दार सर्फ में पाए जाने वाले मुस्बत तल्लुक़ को तफ़ाइल अफ़ादा कहते हैं। तफ़रकी सर, डेरिवेटिव, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज को मेजर करने के लिए मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में हम जो टेक्निक अडॉप्ट करते हैं डेरिवेटिव, उसे हम तफ़रकी सर कहते हैं। तफरीते ज़र, डिफ्लेशन जो कि इन्फ्लेशन के अपोजिट है, ये बात MCQs में पूछ ली जाती है। तफरीते ज़र से मुराद है मुआशी सरगर्मियों में सुकड़ाव और किसी मुल्क में कीमतों की सतह में होने वाली कमी जो है वो तफरीते ज़र कहलाती है। तफरीते कदर, डिवैल्यूएशन, मुल्की करेंसी की शरह तबादला की कदर में दीगर ममालिक की करेंसियों के मुकाबले में होने वाली कमी को तफरीते कदर कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, जैसा कि हम देखते हैं कि रुपए पैसे की वैल्यू में कमी आती चली जा रही है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि डॉलर का रेट बढ़ता चला जा रहा है। ये सिचुएशन इल्म मुआशियात में तफरीते कदर के नाम से जानी जाती है। तकमीली अशिया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऐसी अशिया जो दो या दो से ज़ायद मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम होती हैं, मिलजुल कर एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं। अलग से इनकी अहमियत कम होती है, इकट्ठे होने से एक दूसरे को मुकम्मल करने से इनकी अहमियत बढ़ जाती है। मसलन पेट्रोल और मोटरसाइकिल दोनों इकट्ठे होंगे
تو یہ اپنا ایک فنکشن پرفارم کر سکیں گے۔ ایسی اشیاء جو ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں انہیں ہم تکمیلی اشیاء کمپلیمنٹری گڈز کہتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک وہ ممالک ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، جہاں کی انڈسٹریل سیکٹر ڈیولپڈ ہوتا ہے، جہاں کی فی کس آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک اس کے مقابلے میں غریب ممالک ہیں، ایسے ممالک کے جہاں پہ جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، انڈسٹریل سیکٹر بیکورڈ ہوتا ہے، فی کس آمدنی کم ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں سے 50 ممالک جو ہیں وہ ڈیولپڈ ہیں اور 150 ممالک جو ہیں وہ ترقی پذیر ممالک ہیں۔ تنظیم، آرگنائزیشن، آجر، انٹرپرینیور، فرد یا افراد کا مجموعہ جو کاروبار کے معاملات کو سر انجام دیتا ہے، ایسا عامل پیدائش جو کاروبار کا انتظام کرتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے یا نقصان اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تنظیم سے مراد وہ عامل ہے کہ جو باقی 3 عاملین پیدائش یعنی زمین، محنت اور سرمایہ ان کو بہترین انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تولہ پاکستان اور بھارت میں عام طور پر سونے کو تولنے کے لیے ایک وزن کی اکائی ہے جس کا وزن تقریباً 11.7 گرام کے یہ برابر ہوتا ہے۔ تخصیص کاری ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں ہر ملک ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے آسان ہوں، جو اس کے لیے موزوں ہوں، جن چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے اس کے قدرتی وسائل، مصنوعی وسائل، انسانی وسائل، زمینی وسائل، اس کے جو جغرافیائی وسائل ہیں جو اس کے لیے موزوں ہوں وہ انہی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان شعبہ زراعت کے لیے اسپیشلسٹ ہے، جاپان والے شعبہ صنعت کے لیے، اور سعودی عرب کی بات کریں تو وہ پیٹرول وغیرہ کے لیے بہت موزوں ہیں۔ تمسکات، ڈیبینچرز ایسا سرٹیفکیٹ ہے کہ جو صنعت کسی کو لمبے عرصے کے لیے قرضہ جس سے لیتی ہے اس کے لیے اس کو ثبوت کے طور پر جو سرٹیفکیٹ دیتی ہے اسے ہم تمسکات کہتے ہیں۔ تخفیف قدر، ڈی ویلیویشن، پہلے بھی جس کی ہم نے بات کی ہے، جب کسی ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے تو اسے ہم تخفیف قدر، ڈی ویلیویشن کا نام دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ٹیکس۔ ٹیکس ایک ایسی لازمی ادائیگی ہے جو ملک کے لوگوں کی جانب سے حکومت کو کی جاتی ہے اور لوگ اس کے بدلے میں کوئی براہ راست فائدہ حاصل نہیں کرتے، جیسے ہم ڈائریکٹ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکس ادا کرتے ہیں، جیسے ہم انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں اور سیلز ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کیا ہے جی؟ ٹیکنالوجی علم سائنس کی جدید شکل ہے جس کو ہم کاروبار میں، انڈسٹری میں استعمال کرتے ہیں گڈز اینڈ سروسز کو پروڈیوس کرنے کے لیے۔ کیپٹل انٹینسو جاذب سرمایہ یعنی کہ ایک ایسا کاروبار ہے، ایک ایسا پیداواری مرحلہ ہے کہ جس میں ہم سرمائے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، محنت کو کم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے موبائل فون بنانے ہیں، گاڑی بنانی ہے، لیپ ٹاپ بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سرمائے کی ضرورت ہے، محنت کی یعنی کہ مزدوروں کی مقدار تعداد کم کے ساتھ بھی گزارا ہو جائے گا لیکن سرمایہ ہمیں اس میں زیادہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے اپوزٹ ہمارے پاس ہے جاذب محنت، ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس میں اشیاء و خدمات کو پیدا کرنے کے لیے ہم سرمایہ کم اور محنت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ مزدوروں کی تعداد ہمیں زیادہ استعمال کرنا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ایگریکلچر سیکٹر، شعبہ زراعت میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں محنت کی ضرورت زیادہ ہے، مزدوروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جزوی معاشیات، جب ملکی معیشت کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کر کے ہر جزو کا الگ الگ سے مطالعہ کیا جائے تو اسے ہم جزوی معاشیات کہتے ہیں۔ مثلاً ہم کنزیومر کو ڈسکس کرتے ہیں، صارف کی بات کرتے ہیں، پروڈیوسر پیدا کنندہ وغیرہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ جزوی معاشیات ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے چیز، وہ شے جس کے استعمال سے افادہ حاصل کیا جاتا ہے، جس کا بظاہر کوئی وجود ہوتا ہے، مثلاً پانی، خوراک وغیرہ، اسے ہم چیز یا شے کا نام دیتے ہیں۔ حساب سرمایہ، حساب سرمایہ میں
عرصہ طویل اور عرصہ قلیل دونوں کے سرمایے کی درآمدات اور برآمدات کو شامل کیا جاتا ہے۔ حساب رواں کرنٹ اکاؤنٹ، حساب رواں یہ توازن تجارت کا، توازن ادائیگی کا وہ اکاؤنٹ ہے، وہ اس کا حصہ ہے کہ جس میں عرصہ قلیل کی اشیاء و خدمات کی درآمدات برآمدات کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ حدود لمیٹیشنز، معاشیات میں سوالات کے آخر پہ ہم حدود کا ذکر کرتے ہیں۔ حدود جو ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں مفروضات کی الٹ کیفیت کا نام ہے، جب معاشی قوانین کا نفاذ نہیں ہوتا، ایسی صورتحال کو، ایسی کیفیت کو ہم حدود کا نام دیتے ہیں۔ حقیقی آمدنی، حقیقی آمدنی زرعی آمدنی کا الٹ ہے۔ حقیقی آمدنی زرعی آمدنی کی قوت خرید کو واضح کرتی ہے، یعنی کہ کسی بھی دولت کی، کسی بھی آمدنی کی ریئل اس کی قوت خرید کتنی ہے، اسے ہم حقیقی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ کہ جب زرعی آمدنی کو ملک میں افراط زر کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے تو یہ حقیقی آمدنی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ حصص، شیئرز، کمپنی اپنا سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں سے قرض لیتی ہے اور اس قرض کو وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے بیچتی ہے۔ حصص جو ہوتے ہیں وہ کمپنی کو دیا جانے والا قرضہ، اس کے ثبوت کے طور پہ جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے اسے ہم حصص کا نام دیتے ہیں۔ حد مختتم، مارجنل ریکوائرمنٹ، قرضہ مختلف قیمتی اشیاء کے عوض حاصل کیا جاتا ہے، اور رہن رکھی گئی اشیاء یعنی کہ جو چیزیں ہم نے گروی رکھی ہے قرضہ دینے کے لیے، جو ہم نے سیکیورٹی جمع کروائی ہے، اور حاصل کیا جانے والا قرضہ، اس کے درمیانی فرق کو حد مختتم کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے خام ملکی پیداوار۔ ایک ملک یا معیشت کی جغرافیائی حدود کے اندر ایک سال کے عرصے میں جو بھی اشیاء و خدمات پیدا کی جاتی ہیں انہیں ہم خام ملکی پیداوار کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں خام ملکی پیداوار کی صورت میں امپورٹ ایکسپورٹ کو ہم شامل نہیں کرتے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بہت اہم خام قومی پیداوار۔ ایک ملک میں ایک سال کے عرصے میں اشیاء و خدمات کی زرعی مالیت کے مجموعے کو ہم خام قومی پیداوار کہتے ہیں۔ اس میں بیرونی تجارت یعنی امپورٹ ایکسپورٹ شامل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے خدمات، سروسز، ایسی محنت جو معاوضے کے حصول کے لیے سر انجام دی جاتی ہے۔ محنت کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہوتا لیکن اس میں افادہ موجود ہوتا ہے، یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی، یہ انسان کے کچھ ایکشنز ہیں، افعال ہوتے ہیں، مثلاً پروفیسر صاحب کا پڑھانا، ڈاکٹر کی خدمات، وکیل اور انجینئر وغیرہ کی خدمات۔ کرو، خط، ایک ایسی لائن جو گراف پر گوشوارہ میں دی گئی معلومات کو ظاہر کرتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے سامنے گوشوارہ ہوتا ہے جس میں ہم قیمت اور طلب لکھتے ہیں۔ قیمت اور طلب کی جو ویلیوز ہیں ان کو جس لائن کی مدد سے گراف پیپر پہ یا گراف کے اوپر ہم شو کرتے ہیں اسے ہم خط کہتے ہیں۔ خمس کیا ہے جی؟ نصف عشر بھی اسے ہم کہتے ہیں۔ جب ہم مصنوعی ذرائع سے حاصل کی جانے والی پیداوار، مصنوعی آبپاشی کی مدد سے جو زمین سے راب ہوتی ہے اس پر جون سی پیداوار حاصل ہوتی ہے اس کا ہم ہاف عشر پے کرتے ہیں، 5% ہم عشر پے کرتے ہیں، اسے ہم خمس کا نام دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دولت، وہ تمام اشیاء جن میں افادہ موجود ہو، جن کی مقدار محدود ہو، جن کے حقوق ملکیت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہو سکیں، اسے ہم دولت کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہر چیز دولت ہے، ہر چیز میں انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، تو اسے ہم دولت کا نام دیتے ہیں۔ دیگر حالات، علم معاشیات میں ہمیں کچھ مفروضات کا سہارا لینا پڑتا ہے قوانین کو درست ثابت کرنے کے لیے، تو دیگر حالات ہمیں فرض کرنا پڑتے ہیں کہ وہ ساکن رہیں، چونکہ یہ معاشی حالات پر، معاشی قوانین پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ہم انہیں ساکن فرض کرتے ہیں۔ مثلاً موسمی حالات، سیاسی حالات، دیگر یعنی کہ آبادی، آمدنی وغیرہ کے حالات، معاشی قوانین کو درست ثابت کرنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ دیگر حالات ساکن رہیں۔ درآمدات ایک ایسا عمل ہے بین الاقوامی تجارت کا کہ جس میں ہم دوسرے ملکوں سے اشیاء و خدمات اپنے ملک میں منگواتے ہیں، ان سے خریدتے ہیں، اسے ہم درآمدات کا نام دیتے ہیں۔ ذخیرہ، سٹاک،
ذخیرہ سے مراد پیدا کردہ اشیاء کی وہ مقدار ہے جو گودام میں جمع کر لی جاتی ہیں اور بوقت ضرورت منڈی میں فروخت کرنے کے لیے پیش کی جا سکے، یعنی پیداوار کا وہ حصہ جسے ہم سٹور کر لیتے ہیں اسے ہم ذخیرہ کا نام دیتے ہیں۔ روزگار ایک ایسی کیفیت جس میں لوگ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کو جاب مل جاتی ہے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہم روزگار کہتے ہیں۔ رسد طلب کے بالکل اپوزٹ، رسد سے مراد کسی چیز کی وہ مقدار ہے جو منڈی میں خاص قیمت پر فروخت کرنے کے لیے پیش کی جائے، یعنی رسد پیداوار کا وہ حصہ ہے جسے مارکیٹ میں کسی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے مہیا کر دیا جاتا ہے، اسے ہم رسد کہتے ہیں، سپلائی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے رسد کا بڑھنا۔ قیمت ساکن رہتی ہے، دیگر حالات کی وجہ سے اگر رسد میں اضافہ ہو جائے تو اسے رسد کا بڑھنا کہتے ہیں۔ ٹیکنیکلی عزیز طلباء و طالبات آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں، رسد کا بڑھنا اور رسد کا پھیلنا دونوں میں فرق موجود ہے۔ رسد کا بڑھنے میں قیمت ساکن رہتی ہے، رسد بڑھتی ہے دیگر عوامل کی وجہ سے، مثال کے طور پر ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ رسد بڑھ جائے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے رسد کا پھیلاؤ۔ رسد کا پھیلاؤ کیا ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو آجرین، انڈسٹریز جو ہوتی ہیں زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے اس کی پیداوار میں اضافہ کر کے اس کی رسد میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اسے ہم رسد کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ یعنی قیمت میں اضافے سے رسد میں اضافہ ہو جانا رسد کا پھیلاؤ کہلاتا ہے۔ رسد کا سکڑاؤ اس کے اپوزٹ ہے، جب کسی چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو اس کی رسد بھی کم ہو جاتی ہے، اسے ہم رسد کا سکڑاؤ کہتے ہیں۔ رسد کا گرنا جو کہ رسد کے بڑھنے کے الٹ ہے، قیمت ساکن رہے، دیگر عوامل کی وجہ سے اگر رسد کم ہو جائے تو اسے ہم رسد کا گرنا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیں اگر پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں الیکٹریسٹی کی شارٹیج ہو جائے، بجلی بند ہو جائے تو اس سے پیداوار بھی کم ہو جائے گی اور رسد گر جائے گی۔ رویہ صارف اپنی محدود آمدنی سے اپنے افادے کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، جسے ہم رویہ صارف کہتے ہیں۔ ایک ایسا طرز عمل ہے جس میں صارف اپنے محدود ذرائع سے اپنی لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رویہ فرم اسی سے ملتا جلتا، اس کے اپوزٹ، اس میں پروڈیوسر بیہیویئر آپ کے سامنے ہے، کنزیومر بیہیویئر کے بعد وہ طرز عمل جس میں ایک فرم کم سے کم اخراجات اور وقت برداشت کر کے اپنی پیداوار اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتی ہے، رویہ فرم کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے رائلٹی۔ قدرتی ذرائع اور وسائل کے استعمال کے عوض حکومت جو معاوضہ وصول کرتی ہے اسے ہم رائلٹی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں، بلوچستان کی جو گیس ہے وہ پورا پاکستان استعمال کرتا ہے، بلوچستان کی سوئی گیس، اب اس کے بدلے میں وہ باقی صوبوں سے جو معاوضہ حاصل کرتا ہے بلوچستان، اسے ہم رائلٹی کہتے ہیں۔ زر، ہر وہ چیز جو ذریعہ مبادلہ اور اعلیٰ مبادلہ کے طور پر اشیاء و خدمات کے تبادلے کے لیے عام طور پر قابل قبول ہو، زر کہلاتی ہے، مثلا روپیہ، پیسہ۔ زرعی پالیسی، ملک کے مرکزی بینک کی طرف سے بنائی گئی ایسی پالیسی جس کی مدد سے وہ ملک میں زر کی مقدار اور زر کی گردش کو کنٹرول کرتا ہے۔ زرعی آمدنی سے مراد ایسی آمدنی ہے جو زر کی صورت میں آمدنی کے طور پر وصول کی جاتی ہے، مثلا کوئی بھی ملازم اپنی خدمات کے بدلے میں جو سیلری وصول کرتا ہے وہ اس کی زرعی آمدنی ہے۔ زر مبادلہ، فارن ایکسچینج، کسی ترقی یافتہ ملک کی ایسی کرنسی جسے بین الاقوامی تجارت میں قبولیت عامہ کی حیثیت حاصل ہو، زر مبادلہ کہلاتی ہے، مثال کے طور پر امریکی ڈالر وغیرہ۔ زمین عامل پیدائش ہے، زمین سے مراد ایک اہم عامل پیدائش ہے جس میں جگہ اور قدرت کے مفت عطیات مثلا سورج کی روشنی، بارش کا پانی، ہوا وغیرہ شامل ہے۔ بہت شکریہ، یہ میری بک کی فیچر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ آپ کو امتحانات میں کامیاب کرے۔ یہ سیکنڈ لیکچر ہیں، ٹوٹل 5 لیکچرز ہیں، آپ نے 5 ویڈیوز دیکھنی ہے، سننی ہے، سمجھنی ہے، یاد کرنی ہے۔ اس سے آپ کا جو اکنامکس کے کانسیپٹس ہیں وہ بھی سٹرونگ ہو جائیں گے اور آپ سارے کا سارا جو آبجیکٹیو پیپر ہیں، MCQs اور شارٹ کویشچنز، انشاءاللہ وہ ایزیلی آپ کور کر سکیں گے، اچھے نمبر آپ لے سکیں گے۔
اللہ آپ کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب کرے، آمین، تھینک یو، اللہ حافظ۔